4 इकाइयाँ मिलकर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको अपनी एक जगह बांधे हुई है। तो वहाँ उन सब लोगों की मुशावरत थी और यूनानिमसली डिस्कशन के बाद वो पास हो गया। असल जो इशू मैंने आपको कहा कि जो आवाम के दुखों का मदावा करने की बात करते हैं कि सूबे बना दें, उनका हल हो जाएगा, नहीं, कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वो होगा जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नॉमिनेट करें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं और मौजूदा सूरत हाल में ये जो हमारे आज के मेहमान हैं इनका नुक्ता नज़र और इनकी पार्टी का नुक्ता नज़र जानना बेइंतहा ज़रूरी है। मेरी खुशबख्ती है आज शहादत अमान साहब जो कि सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं, कानून और पार्लिमानी अफेयर के वकील हैं और वकालत का बेइंतहा तजुर्बा है, बार्स के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। आज इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर बताएंगे क्या हो रहा है आजकल के 28वीं आईनी तरमीम, कोई राब्ता हुआ आपके साथ? क्या उसके खद्दो खाल हैं? किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया? कौन से मुतालबात आपने दिए पीपल्स पार्टी ने? क्या हो रहा है 28वीं आईनी तरमीम? अमर साहब पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेहरबानी की और मौका मुझे दिया। तो आपने ये 28वीं तरमीम अभी भी अगर आपके जहन में है तो पिछले 2 महीनों से ये एक बड़ी एक किस्म की हाइप क्रिएट की जा रही थी कि बजट से पहले आ जाएगी, सूबे बन जाएंगे, एनएफसी जो है उसमें तरमीम हो जाएगी और बहुत सी बातें जो है ना उसके अंदर जो है ये, बल्कि डेली शाम को आप टीवी ऑन करें, इसके अलावा कोई और जो है टीवी टॉक शो पे कोई और मतलब सब्जेक्ट होता नहीं था। लेकिन अब आपने देख लिया कि बजट की भी आमद है और यकीनी तौर पे 27वें के बाद जब भी आएगी उसका नंबर तो 28 ही होगा। कब आएगी, किस सब्जेक्ट पे होगी, ये तो जो है फ्यूचर में चल के हम देखेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की एक मीटिंग की पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद आप दोस्तों को जो है वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह तौर पे ये कहा कि कोई फ़िलहाल कोई 28वीं तरमीम जो है वो कहीं पर उसका कोई डिस्कशन, उसका कोई गुमान, कोई कंसल्टेशन इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे हिसाब से पाकिस्तान की वाहिद सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो असूलों की सियासत करती है और जो हमेशा हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान को उसने मुकद्दम रखा है और जमहूरियत के लिए जो है जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं और जमहूरियत की पटड़ी को कायम दायम रखने के लिए हमने गाहे बगाहे जो है अपने सीने पर पत्थर रख कर भी जो हमने फ़ैसले किए कि बजाय ये मुल्क किसी और तरफ चला जाए, किसी यूज़र पर, किसी आमिर, किसी डिक्टेटर के हवाले हो जाए, तो बेहतर ये है कि कमज़ोर जमहूरियत जो है वो किसी और निज़ाम की निस्बत बहुत बेहतर है। तो उसके अलावा सिलसिला ये रह गया कि ये तो सबके सामने है कि पाकिस्तान जो है एक फेडरेशन है, 4 सूबे जो हैं, 4 इकाइयाँ मिलकर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको अपनी एक जगह बांधे हुई है। तो जो आम लोगों के जहन में जो बात थी या जो ज़्यादातर लोग जो है जो शोशा छोड़ते थे कि सूबे जो हैं बढ़ जाएंगे, सिंध में से इतने डिवीज़न निकल आएंगे, पंजाब में से इतने निकल आएंगे, केपी में, बलूचिस्तान में, तो वो बातें सारी जितनी अफवाहें थी वो अपना दम तोड़ गई हैं। एक मिनट अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये हवा में बातें हैं, किसी ने ना 28वीं तरमीम देखी, ना उसका मुसव्वदा देखा, ना इसके खद्दो खाल किसी को पता है, इम्कानात पर गुफ्तगू हो रही है। लेकिन आपको ये भी याद होगा 27वीं आईनी तरमीम के इम्कानात पर ही बात हो रही थी कि वो आई भी और मंजूर भी हो गई। बिल्कुल आपका कहना बजाय, देखें बात ये है कि देखना ये होता है कि एक चीज़ अगर लोगों के जहन में, और आप यूँ समझें कि 26वीं क्या थी, 27वीं क्या थी,
تو جو ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی تھا جو کہ شہید بی اے نذیر بھٹو صاحبہ نے PMLN کے ساتھ سائن کیا، اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی اور PMLN کی سوچ کیا تھی۔ اس میں جو مین چیز تھی وہ ہمارا ذہن 26ویں کے وقت یہ تھا کہ پاکستان میں جو ہے آئینی عدالت جو ہے اس کو قائم کیا جائے، لیکن اتفاق ہے کہ 26ویں ترمیم میں وہ بات جو ہے بینچز تک جو رک گئی، وہ جو ہے آگے وہ عدالت نہیں بن سکی، اور چونکہ اس میں یہ ایکسرسائز ہو چکی تھی 26ویں ترمیم میں، لہٰذا 27ویں جب آئی تو اس میں یقینی طور پہ تمام پارٹیاں متفق ہو گئیں کہ بھائی اس ملک کا جو نظام ہے اس کو بہتر یہ ہے کہ عموماً اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیادہ میجورٹی جو کام ہوتا تھا وہ جو آئینی ایشوز ہوتے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر عدالتیں قائم جو ہے ٹائم دیتی رہتی تھیں، جس سے جو اصل جو عوام کے مسئلے مسائل آپس کے ڈسپیوٹس ہیں وہ سال ہر سال تک جو ہے لنگر آن ہو جاتے تھے۔ عموماً آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی کسی بندے کو سزا ہو چکی، گناہ گار بے گناہ، تو فائنلٹی اٹینڈ کرتی ہے جب سپریم کورٹ سے اس کا جو مسئلہ جو ہے وہاں سے حل ہو جاتا ہے یا وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ 19 سال اس سسٹم تک پہنچنے میں اگر ایک آدمی جیل میں 19 سال رہتا ہے، 10 سال رہتا ہے، چاہے جائے کہ 19 گھنٹے رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ صاف کر کے واپس بھیج دیتے ہیں تو اس کا واپس وہ وقت تو نہیں آ سکتا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ کہا جاتا تھا کہ جو یا کسی کو اور دیکھ لیں کہ اگر کوئی لینڈ لارڈ ٹیننٹ کا کوئی ایشو ہے، میاں بیوی جو ہیں ان کا کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہے، تو اس میں سال کیوں لگیں؟ تو اس وجہ سے یہ ایک سوچ ہر طبقہ فکر میں تھی، خاص کر بار کے لیول پہ، جوڈیشری کے لیول پہ، پارلیمنٹ کے لیول پہ۔ تو اس وجہ سے جب یہ چیز طے ہو گئی کہ ہم نے آئینی عدالت بنانی ہے تو یقینی طور پہ پھر وہ ایشو آیا، پارلیمنٹ میں لے ہونے کے بعد جو ہے لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں گیا، اور دونوں پارلیمان جو ہیں ان کی مشترکہ کمیٹی بنائی گئی، اور میں بھی جو سینٹ کی لا اینڈ جسٹس کمیٹی اس کا ممبر ہوں، تو اس کو جو فاروق نائک صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں، وہاں پہ ہم نے ایک چیز جو ہے اس کا سیر حاصل جو ہے اس کے اوپر ہم نے اس کا معائنہ کیا، اس کو ڈسکس کرنے کے بعد ایک رپورٹ متفقہ طور پہ پارلیمنٹ میں لے کی، اور پارلیمنٹ میں اگر آپ ویسے لوگوں کے چونکہ پاکستانی عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تو ایک عرصہ دراز تک اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ اس زمانے کے جو زعماء تھے، پہلی بات تو یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسا بیرسٹر پولیٹیشین، اس کے بعد بڑے اور آپ کو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نظر آئیں گے، نواب زادہ نصر اللہ صاحب نظر آئیں گے، بلوچستان کے اگر آپ دیکھ لیں بزنجوز، دوسرے تقریباً سارے لوگ جو ہیں، اسی طریقے سے KP کے دوست مفتی محمود صاحب، تو وہاں ان سب لوگوں کی مشاورت تھی اور یونینیمسلی ڈسکشن کے بعد وہ پاس ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ پھر اس کے بعد 2018 میں جو ہے 2010 میں 18ویں ترمیم آتی ہے، تو 7-8 مہینے اس کے اوپر بحث مباحثہ اس لیے رہا کہ آئین کی ایک شق جو ہے اس کو وقت کے ساتھ جس طریقے سے مذہب میں اجتہاد ہوتا ہے، تو یہ کوئی الہامی کتاب تو تھی نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بحث مباحثہ رہا، وہ پاس ہو گیا۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آئینی ترمیم یقینی طور پہ اس پہ بحث مباحثہ کنسلٹیشن کے بعد اس کو ہونا چاہیے، لیکن میں نے گزارش کی چونکہ 26ویں میں یہ ایکسرسائز ہو چکی تھی تو 27ویں میں اتنا ٹائم نہیں لگا، لیکن لیگل جو پروسیس تھا وہ کمپلیٹ جو ہے کرنے کے بعد وہ پاس ہو۔ ایک سوال کا جواب دے دیجیے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے اور صوبے اور چھوٹے صوبے بنانے کے حوالے سے ہم پیپلز پارٹی کے موقف سے آگاہ ہیں، اس میں اس موقف میں کوئی تبدیلی کا امکان آپ کو نظر آتا ہے حالات کے پیش نظر؟ دیکھیں، جہاں تک چھوٹے صوبوں کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے بات بتاؤں کہ آئین پاکستان میں یہ بات تو واضح ہے، ہر پاکستانی کے علم میں ہے کہ اگر کسی صوبے کی حدود آپ نے تبدیل کرنی ہوں گی تو جب تک اس صوبے کی اسمبلی جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ قرارداد پاس نہیں کرے گی، اس وقت تک فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی حکومت
اس کی حدود تبدیل نہیں کر سکتی. پہلی شرط تو یہ ہو گئی. اس کے بعد یہاں پر اگر وہ بات آئے گی وہاں لوگوں کی خواہش ڈیمانڈ کے اوپر، تو یہاں پھر 2/3 میجورٹی جو ہے اس کی حدود جو ہے اس کو چینج کرے گی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے پنجاب ایک قرارداد پاس بھی کر چکا ہے، اور آج تک جنوبی پنجاب، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اور اس کے لیے خاص کر میری پارٹی اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بنے، کیونکہ دیکھیں بہت پنجاب کا وسیع دور دراز علاقہ ہے، لوگوں کو بہت انتظامی طور پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بننی چاہیے، وہ نہیں بن سکا. باقی چھوٹے صوبے بنانے والے کی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ صوبہ چلانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے جی صوبہ بنا دیں چل دیں. پاکستان جو ہے ان کی جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے، فائنینشیل جو ہماری صورتحال ہے، میں کہتا ہوں کہ یہی 4 اکائیوں کے خرچ اخراجات جو ہیں برداشت کرنا وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہو جائے گا. جائے کہ جس طریقے سے بات چل رہی ہے جی اس کے 12 ٹکڑے کر دیں، اس کے 24 بنا دیں، اس کے یونٹ ڈویژن بنا دیں، تو یقینی طور پہ پھر اتنا انتظام و انصرام آپ کو جو ہے اس کا برڈن کس پہ آئے گا؟ عوام پہ آئے گا. تو بھائی بات یہ ہے کہ میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کو مضبوط اگر کیا جائے تو آپ کو ان چیزوں کی قطعی طور پہ ضرورت ہے. آپ اس آرگومنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے تحت صوبے تو امیر ہو گئے، وفاق بہت غریب ہو گیا، تو اس میں کچھ ترمیم کی ضرورت ہے؟ ہمارے مسعود صاحب پہلے والی بات میری تشنہ رہ جائے گی، اس میں گزارش یہ کروں گا کہ زیادہ تر صوبوں کی جو آواز اٹھائی گئی وہ یہاں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ہمارا بھائی ہے وہاں سے زیادہ آوازیں اٹھائیں گئیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ بالکل بند پڑا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو میں کہتا ہوں قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. خالی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نام کسی کا لینا نہیں چاہوں گا، لیکن کسی پارٹی کا ایک آدمی شام کو کسی ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کے اپنا ذاتی ویو پوائنٹ دے کے آپ کو اور پبلک کو کسی ایک طرف مطلب لگا دیتا ہے کہ عوام بجائے مہنگائی کی بات کریں اسی چیز کو جو ہے پیٹتے رہیں، اسی چیز کے اوپر سوچتے رہیں، تو وہ غلط ہے. اصل جو ایشو میں نے آپ کو کہا کہ جو عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بات کرتے ہیں کہ صوبے بنا دیں ان کا حل ہو جائے گا، نہیں. آپ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو جو ہے آپ فنکشنل کریں تو عوام جو ہے ان کے دروازے تک انصاف پہنچائے گا. جس کو آپ چھوٹے صوبوں کے ذریعے سے یا ڈویژن کے ذریعے سے بنانا چاہتے ہیں، کم از کم پاکستان کے باقی 3 صوبے ہیں اس میں نظام اچھا ہے، برا ہے، کمزور ہے، وہ موجود ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. باقی NFC کی آپ نے بات کی. NFC کو اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا بات یہ اس کو آئینی تحفظ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. جس طریقے سے میں نے کہا کہ جو صوبے ہیں وہ فیڈریشن بناتے ہیں، فیڈریشن جو ہے اور صوبوں کے مابین جو ہے حکومت چلانے کے لیے ہمارا ICT جو فیڈرل کیپٹل ہے وہ بناتا ہے. تو جو ہمارے مالی جو ہمارے افیئرز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن دی گئی ہے NFC کے اندر. 57.5% صوبوں کو دے دیا گیا ہے، باقی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. اب سلسلہ سا صورتحال یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے بعد جو چیزیں ہیں ان میں مین جو چیز ہے وہ ہے ڈیفنس کا مسئلہ. اس کے بعد ڈیفنس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اس کے بعد باقی جو چیز رہ جاتی ہے وہ ICT کی حد تک چلے جائیں. اگر ریلوے کی بات کریں تو ریلوے آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ آپ کا ادارہ ہے. اس کے بعد جو چیزیں صوبوں میں ڈیوالو ہو چکی ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ منسٹری فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ پالی ہوئی ہیں. تو ہمارا ویو پوائنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ بجائے آپ صوبوں سے کچھ مانگیں، آپ کا تو کام ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے آپ اپنے سبجیکٹ کو اسٹرینتھن کریں. 4 صوبے 57 لے رہے ہیں اور ایک وفاق جو ہے وہ 43.5% لے رہا ہے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو ہے آپ حصہ بڑھا دیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو آپ جیسے زعماء یہ مشورہ دیں کہ آپ اپنے جو خرچ اخراجات ہیں ان کو کنٹرول کریں اور اس کے بعد آٹومیٹکلی یہ چیزیں جو ہیں آپ کی صحیح ہو جائیں. ٹھیک. اچھا سر، تھوڑا سا گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے 10 نشستیں پیپلز پارٹی کی کے لیے بڑی وکٹری ہے پیپلز پارٹی کی. اب
کیا نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے جیسے وفاق میں ہے، اپنی حکومت بنائیں گے، کچھ اور لوگ ساتھ ملائیں گے؟ 5 حلقوں میں ابھی ری کاؤنٹنگ یا ری الیکشن ہونا ہے 15 جون کو، کیا پوزیشن بن رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمار مسعود صاحب، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس شخص کے سامنے بیٹھا ہوں جس کی بلوچستان کے حوالے سے آپ کا بڑا کام ہے، آپ کی بڑی ریسرچ ہے. بہت شکریہ. اور سلسلہ یہ ہے کہ آپ نے جی بی کے حوالے سے فی الحال بات کی ہے، تو جی بی کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ موجودہ جو الیکشن ہوا ہے وہ اس میں جو حقیقت پسند لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی بی جو ہے اس کی اپ لفٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کام کیا. اگر ہم اسٹارٹ کریں جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کے زمانے سے، تو یہ سرداری نظام جو ہے یہ بھٹو صاحب نے وہاں پہ ختم کیا. اور ایون کہ میں آپ کو یاد کرواؤں گا، آپ کا تو تعلق بھی رہا ہوگا، یہ ڈپٹی کمشنر والا جو سسٹم ہے یہ بھی بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے ختم کیا. اسی طریقے سے جو ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری والا جو سسٹم ہے اس کو ہم نے ختم کیا. اور اس کے بعد 2009 میں ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے 2009 کے آرڈر کے تحت جو ہے جی بی کو یہ ناردرن ایریاز کو ایک نیا تشخص دے کر ایک سسٹم کریٹ کیا جس کے تحت ان کے ڈویژنز بنے، ان کی پارلیمنٹ بنے، ان کا چیف منسٹر آیا، ان کا گورنر آیا، یہ سسٹم جو ہے ان کا بڑھا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ آگے چل کے دیکھیں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے دور کے اندر وہاں کی ایجوکیشن کے اوپر توجہ دی، کمیونیکیشن کے اوپر توجہ دی، اور جو سی پیک کا کریڈٹ آج کو دوسرے لوگ لیتے ہیں وہ جناب آصف علی زرداری پاکستان پیپل پارٹی کی ذہن کی اختراع تھی. اگر آپ یاد کریں تو اس وقت جو ہے چائنا کے جو ہیں لوگ انہوں نے آ کے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بات چیت کی، وہاں سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا. یقینی طور پہ بعد میں باقی جو گورنمنٹس ہیں اس دوران ان کی امپلیمنٹیشن ہوئی. تو اب جو ہے جو سلسلہ صورتحال رہی، چونکہ بلاول صاحب نے جو ایک بات کی، بلاول صاحب کا کہنا یہ تھا، انہوں نے اپنے جلسے میں ایک بات کی کہ آپ فارم 45 لے کے آئیں، فارم 47 میں لے کے آؤں گا. بلاول صاحب کا اشارہ یہ تھا کہ یہ الیکشن اس میں نہ کوئی آر ٹی ایس بیٹھنا چاہیے، نہ میں نہیں بناؤں گا کہ آپ کسی اور طرف لے کے جائیں، نہ کوئی اور تانا لوگ دے پائیں کہ یہ فارم 47 کے کسی نے مدد کی ہو گئی. فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ بات ایک حقیقت ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام پارٹیسپینٹس ایک بات کے اوپر ایگری ہیں کہ آلموسٹ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ ہوا. اور جو سیٹس جو اناؤنس ہو چکی ہیں، یہ جو آپ ہی کی میڈیا کے توسط سے، کیونکہ آفیشیل رزلٹ تبھی آیا نہیں، 10 سے 11 سیٹیں پاکستان پیپل پارٹی لے چکی ہے. آپ کے میرے بقول 3 تھیں، آپ کے حساب سے 5 ہیں. میں کہتا ہوں جی چلیں جی 3 یا 5 ہیں، تو جو ریشو مل چکا ہے تو آپ 3 سیٹیں پاکستان پیپل پارٹی کو آپ کو دینی چاہیے. میننگ دیئر بائی ہمارے پاس 14 ہو جاتی ہیں. تو 14 اگر ہمارے پاس ہو جاتی ہیں تو 33 کے اسمبلی میں 14، تو اب آپ اندازہ لگا لیں 14 یہ ہماری ہو جائیں تو اس کے بعد 6 اور 3 میں سے ریشو ہمارا نکال لیں تو ہماری تو اچھی خاصی جو ہے میجورٹی ہو جاتی ہے، سمپل میجورٹی. ہمیں کسی کے طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں جو انڈیپینڈنٹ لوگ جیتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن تھے، ورکر تھے، لیکن جب ہم ٹکٹ بانٹنے لگے تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا پڑا کہ میرے پاس 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں سے ٹکٹ تو یقینی میں نے ایک کو دینا تھا، تو میں نے ایک کو ٹکٹ دیا. دوسرا میرا ورکر جو ہے اس نے کہا سر دیکھو میں ہوں جیالہ، الیکشن میں جیتوں گا، میں ٹکٹ ڈیزرو کرتا تھا، آپ مجھے دیں ورنہ مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت دیں ورنہ میں آزاد لڑوں گا. لڑو، ہم نے تو پارٹی ٹکٹ ان کو دے دیا. اب وہ لوگ بھی جیت چکے ہیں اور یہ میں آپ کے چینل پہ میں انکشاف کر کے جا رہا ہوں کہ وہ ہمارے رابطے میں بھی ہیں، بائی برتھ وہ جیالے ہیں، پیپل پارٹی کے علاوہ کہیں جا بھی نہیں سکتے. اور ویسے بھی فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے جو وہ وہیں جاتا ہے جہاں اس کو اقتدار نظر آتا ہے.
تو یہ تو الحمدللہ بالکل چیز واضح ہو چکی ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ جو ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، اور وہاں پہ چیف منسٹر وہ ہوگا جس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نامینیٹ کریں۔ ایک اور حکومت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، وہاں کی صورتحال بہت مختلف ہے۔ 6-7 مہینے پہلے کشمیر میں حکومت کی تبدیلی ہوئی اور فیصل راٹھور صاحب وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم مقرر ہوئے، اور بہت سارے لوگوں نے اس وقت کہا کہ اتنی الیکشن سے اتنا پہلے تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، انہیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ اچھا، جب انہوں نے حکومت لی تو میری ان سے اسی جگہ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کو بالکل سارٹ آؤٹ کر دیں گے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ الیکشن کا اسکیجول اناؤنس ہو چکا ہے، لیکن جو کچھ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی ہے وہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے میں پیپلز پارٹی کی حکومت بری طرح ناکام رہی ہے۔ دیکھیں عمار مسعود صاحب، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو 2 باتیں کہوں کہ ڈیموکریسی اور جو الیکشن کے لاز ہیں یا جو آئین ہے، اس میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ گورنمنٹ بنے گی کیسے، گورنمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے چینج ہوگی، وہ سسٹم تو ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ وہ ٹائم فریم جو ہے 3 سال 7 مہینے 22 دن والا ہوگا، 10 اپریل 22 والا ہوگا، یا وہ 3 ہفتے کے بعد ہوگا، یا کے پی کی طرح جو ہے وہ 1.5 سال کے بعد کا ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ واضح ہے کہ گورنمنٹ بنانے کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جمہوری عمل کے تحت راٹھور صاحب جو ہے وہاں پہ الیکٹ ہو گئے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لاسٹ ٹائم جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے جو پچھلی دفعہ جو مطالبات کیے تھے وہ بالکل جو ہے حتمی طور پہ وہ معاشی طور پہ اور ان کے فائنینشیل جو ہے مطالبات تھے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا نیگوسیشنز ہوا، وہ بھی کسی حد تک جو ہے ان کے یوں جائز تھے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں تو بھائی بجلی ہم پیدا کرتے ہیں تو آپ ہمیں اس لحاظ سے وہ بجلی آپ ہمیں دیں کہ تاکہ سبسیڈائز ریٹس پر دیں، ہمارا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد ان کے کھانے پینے کے گندم کے ایشوز تھے، تو یہ 2 ایشوز آپ کو یاد ہوں گے کہ یہ بڑے جو ہے ان مطالبات کو مانا یہ گیا کہ 3 روپے پر یونٹ کے حساب سے ان کو بجلی دی جا رہی ہے، اور وہاں بجلی کا استعمال کا حال یہ ہے کہ میں نے کہیں دیکھا یا پڑھا سنا کہ لوگ جو ہے چونکہ وہاں سردی کا موسم ماشاءاللہ بہت زبردست ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی ٹینکی کے اندر بجلی کا راڈ ڈال دیتے ہیں اور سارا سال پانی گرم ہوتا رہتا ہے، استعمال مطلب جس طریقے سے کرتے ہیں الحمدللہ کریں، ان کا حق ہے۔ لیکن بات یہ اس کے بعد گندم کی بات کریں کہ یہاں اسلام آباد میں آپ بتائیں کہ گندم کا ریٹ کیا ہے، وہاں 2000 میں 40 جو ہے نا کلو وہاں پہ آٹا، گندم نہیں کا آٹا مل رہا ہے، تو آٹا مل رہا ہے جی۔ تو وہ بات کہی ٹھیک ہے جی، چونکہ ہم نے آپ کو جو ہے گرانٹ ان ایڈ دینی ہے اور اس لیے ہم نے آپ کی مدد کرنی، ہم کریں گے۔ اس سے یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے نا، یہ تاجر برادری تھوڑی سی اس سے انکریج ہو گئی۔ انکریج ہونے کے بعد اب انہوں نے جو اب یہ راٹھور صاحب خود اس جو ہے نا ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں یا ان کی طرف سے نیگوسیشن میں بھی بعض اوقات یہ شامل رہے، کیونکہ وہ عوامی ویلفیئر کا جو ہے بزنس کمیونٹی کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو یہ پچھلا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو اس لیے دیا، اس سے وہ انکریج بھی ہو گئے، اس سے وہ پاپولر بھی ہو گئے۔ اس کا پھر اب کیا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہم تو حکومت کو جو ہے حکومت سے ہر کام لینے، حکومت کو بنانے بگاڑنے میں ہماری پوزیشن ہو سکتی ہے۔ تو اب انہوں نے 38 مطالبات جو ہے نا وہ کر کے دے دیے، جس کو گورنمنٹ نے 38 میں سے جو ہے 35 جو ہیں وہ انہوں نے مان لیے۔ اصولی طور پہ سیاست تو یہ ہے یا عقل مندی یہ تھی کہ اگر آپ کے 90% اگر آپ کی باتیں مان لی گئی تھیں تو آپ فی الحال اس پہ کنایت کر لیتے، پھر آگے چل کے آپ دے لیتے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم 9 جون کو جو ہے ہم بالکل پہیہ جام بھی کر دیں گے، اور جبکہ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ الیکشن اناؤنس ہونے والا ہے، اور الیکشن اناؤنس ہو گیا، اور 9 سے نامینیشن شروع ہونے تھے تاکہ 27 جولائی کو وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے۔ لیکن اس کو جو ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے انہوں نے 9 کے لیے آج کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رکھ لیا
کہ آج سے ہم مطلب اپنا سلسلہ جو ہے سسٹم شروع کریں گے. جب یہ مسئلہ ہو گیا تو اس کے پیچھے سے حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک محلے سے لڑائی لے سکتے ہیں، قوم سے لڑائی لڑ سکتے ہیں، حکومت سے لڑائی لڑنے جائیں گا، حکومت زور ہوتی ہے اس کے پاس، چونکہ انفارمیشن ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا، آپ نے کل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ ایک جو ہے کال لیک ہوئی تھی. وہ کال دیکھنے کے بعد جو میری بھی ہمدردی ایکشن کمیٹی کے ساتھ تھی وہ ختم ہو گئی. کہ بعد یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجر برادری بھی یہ سوچنے لگ گئی ہے کہ حکومت بنائیں، بگاڑیں اور دہشت گردی کریں. تو لیکن بر وقت میرے خیال میں جو صورتحال وہاں پہ ٹیررزم ایکٹ کے تحت کارروائی ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس میں جلدی کی گئی. جلدی اس لیے کی گئی کہ اگر واقعی اس میں اس قسم کے 2-4 لوگ کو تھے، ان کے خلاف ایکشن ہو جانی چاہیے تھا. پوری جو آپ نے ان کو جو ہے وہ پروسکرائب کا دیا، وہ میں سمجھتا ہوں مناسب قدم جو ہے وہ نہیں تھا. لیکن اب میں آپ بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ یہ آپ جانتے سمجھتے ہیں کہ ہمارا برابر والا جو دشمن ہے وہ مئی 25 کا جو اس کو زخم لگا ہوا ہے وہ اس کا مندمل نہیں ہو پا رہا. تو وہ ہر جگہ پہ وہ فنڈنگ بھی کر رہا ہے، دہشت گردی بھی کر رہا ہے اور سازش بھی کر رہا ہے. اور یہ جو ہے خارج از امکان یہ بات نہیں ہے، خاص کر کشمیر کے حساب سے. تو بات یہ سلسلہ صورتحال سر یہ ہے کہ اب الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ تو میں آپ کو گزارش یہ کرنے لگ گیا سر کہ آج نومینیشن ہونے تھے، گورنمنٹ نے الیکشن اناؤنس کیا، اور وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم دونوں بھائی ڈسکس کر لیتے ہیں، چونکہ آپ جو ہے بہت زیادہ ریسرچ بھی کرتے ہیں اور آپ کی نظر جو ہمارے مسعود صاحب بہت زیادہ ہے، تو بلکہ میں تو آپ سے کچھ سیکھ کر جاؤں گا. بات گزارش یہ ہے 12 سیٹوں کے اوپر جھگڑا ہے. اب 12 سیٹیں کیوں رکھی گئی ہیں، کیوں کی گئی ہیں، اس کی تاریخ میں جانا بہت لازم ہے. کشمیر کا جو ایشو ہے یہ دیکھیں ایک وہ چیز ہے کہ جو کب سے چل رہی ہے اور اقوام متحدہ تک گئی ہے، UN تک یہ چیز گئی ہے، سیکیورٹی کونسل تک کی قراردادیں جو ہیں وہ سامنے ہیں، اور وہاں کے جو مہاجرین ہیں ان کا حق خرد ارادیت کے لیے ایک بات کی جاتی ہے. اور یہ سیٹیں جو رکھی گئی تھی اس لیے کہ تاکہ ان کی آواز وہ کہیں پہ بھی جائیں، بھلے وہ جموں سے ہوں یا آزاد سے ہوں، کہیں پہ بھی بسے ہوئی ہوں، ان کا رائٹ آف ووٹ جو ہے نا وہ ختم نہ ہو. ورنہ آپ کو بتایا کہ یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ 9 سیٹیں پنجاب میں، 1 سندھ میں، باقی ایک دوسرے صوبوں میں 12 سیٹیں کر دی جائیں. اگر ان کو ایبالش کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے سازش کیا ہے. اس کے پیچھے سازش یہ ہے، ہمارے دشمن کی سازش ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اگر یہ ابالش کر دی جاتی ہیں تو یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ پاکستان تو خود جو ہے اپنے اسٹینڈ سے UN کی جو قراردادیں ہیں ان سے ڈیویٹ کر گیا، تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے. ایک طرف انہوں نے جو ہے 370 میں اور 35A میں امینڈمنٹ کر لی ہے، تو وہ کہیں گے جی کشمیر تو جو ہے اس کا ایشو تو پاکستان نے جو ہے چھوڑ دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ، اور اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ کسی دباؤ یا پریشر یا سڑک کے اوپر ہنگامہ کرنے سے یا کسی ایکشن کمیٹی یا ہمارے بھائیوں تاجر لوگ جو ہیں ان کے کہنے سے تو وہ سیٹیں ابالش نہیں ہوں گی. اس کے اوپر تو پریزیڈنٹ صاحب کی جو ریفرنس تھی سپریم کورٹ گئی، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ ایک آئینی چیز ہے، بلکہ یہ ججمنٹ میں ہے کہ یہ احتجاج سے زوردستی سے نہیں ہوگا، یہ تو آئین کی چیز ہے، یہ تو یقینی طور پہ ترمیم کی ہوگی. آپ الیکشن لڑیں، پارلیمنٹ میں جائیں، اگر آپ اس کو ابالش کر دیں گے تو ابالش ہو جائے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اب سلسلہ ایک وہ سیزن ہے کہ جو صحت کا زبردست سیزن ہے، وہاں کے لوگوں کا روزی روزگار معیشت جو ہے صحت پر پہ چلتی ہے، اور ان دنوں میں اگر یہ صحت آپ ختم کر دیں گے اور بلکہ سیاحوں کو آپ جو ہے ٹورسٹ کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، یہاں سے آپ نکل جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں کی حکومت اس صورتحال میں الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں سر. بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ میرے اندازے کی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ انٹرپشن رہے گی، اور چونکہ ٹائم فریم جو ہے شیڈیول آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آج سے نومینیشن فارم جانے تھے
تو یقینی طور پہ کچھ جو ہیں لوگ نامینیشن بھی دیں گے، شیڈول بھی آگے چلے گا. 27 جولائی جو ہے وہ آگے بہت دور ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کل راٹھور صاحب نے جو BBC پہ انٹرویو دیا وہ بڑا رسپانسیبل قسم کا ان کا انٹرویو تھا. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر انسانی جانیں ضائع ہوں گی اس کے خالی ذمہ دار وہ نہیں ہوں گے، میں بھی ہوں گا. تو بات یہ ہے کہ اقتدار یا ایمان میں جانا اور بات ہے، لیکن اپنے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا ایک جو ہے وہ لازمی چیز ہے. تو ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کی کریکشن کیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ یہ سسٹم کچھ 6 مہینے ایکسٹینڈ کر دیا جائے اور الیکشن 27 کو نہ کروائے جائیں. ہاؤ کریکٹ از دیٹ؟ اگر کسی نجومی نے کہا ہے تو پھر تو آپ کی بات سے میں جو ہے پھر بھی میں شاید اختلاف کر جاؤں گا. پاکستان پیپل پارٹی ڈیموکریٹک سسٹم میں جو ہے یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ ہم عوام میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں. اس وقت بھی حکومت وہاں پہ ہماری ہے اور ہم تو چاہیں گے بر وقت انتخابات ہوں، اور ہماری ہی حکومت نے جو ہے الیکشن کا شیڈیول دیا ہوا ہے. تو اس لیے جو ہمارا تھا معذرت کے علاوہ میں اختلاف کروں گا کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی وہی چیز چاہے گی جو آئینی اور قانونی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹ کویسچن سر، مجھے یہ بتائیے وفاق میں ایک سسٹم چل رہا ہے اور دونوں پارٹیاں ظاہر ہے نظریاتی طور پر بہت مختلف پارٹیاں، لیکن سسٹم چل رہا ہے، سسٹم گھسٹ رہا ہے، یہ سسٹم مجبوری کے تحت چل رہا ہے. یہ سسٹم چلتا آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کو یوں لگتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے رستے کسی سٹیج پر الگ ہو جائیں گے؟ یہ جو دونوں پارٹیوں کا سیاسی ون پیج ہے یہ پھٹ جائے گا؟ ہمارا مسعود صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑا آپ کا چینل ہے جس میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اس سسٹم کو 2 منٹ کے لیے ہم دونوں آج اس سسٹم کو ختم کر دیتے ہیں، تو آپ اس کا وے آؤٹ بتائیں کہ وہ وے آؤٹ کیا ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی اس کا آلٹرنیٹ ہے، کوئی آپشن ہے، تو پھر تو ہو سکتا ہے جی میں بھی آپ کے پاس ایگری کر کے اٹھوں کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ ہوں. بات یہ ہے کہ آپ نے جس مایوسی کا اظہار کیا یقینی طور پہ جو ہمارا حق ہے، جہاں ہمیں ہونا چاہیے وہاں پر ہم نہیں ہیں. اور آپ کی میری ایز اے پاکستانی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ پاکستان ترقی یافتہ ان ممالک میں سے ہو جس کے اوپر ورلڈ رشک کرے. اب میں آپ کو پیچھے لے کر چلتا ہوں کہ آپ 10 اپریل 2022 پہ چلے جائیں تو پاکستان کی جو صورت تھی، پاکستان کے متعلق جو پوری ورلڈ کے جو ویوز تھے، اس وقت کی جو خود حکومت جو ہے وہ جہاں پہ ڈیفالٹ کی باتیں کر رہی تھی اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ PDM والے پاگل ہیں، اس کو کچھ دن چلنے دیتے تو یہ ہو سکتا ہے خود گورنمنٹ جو ہے گر جاتی، اور انہوں نے حکومت کیوں لے لی. ہم نے پاکستان کے عوام کو تھاما، ان کو سنبھالنے کی، گرتے کو سہارا دینا جو ہے وہ آدمی کا، پولیٹیشین کا فرض بنتا ہے. ہم نے اس ملک کو مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے PDM کی صورت میں یہ گورنمنٹ چلائی اور اس کے ساتھ عبوری ٹائم پورا کرنے کے بعد الیکشن کروائے. الیکشن کے نتیجے میں جو سچویشن بنائی وہ گورنمنٹ ہم نے بنائی. تو اب میں سر آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس لیے آپ کو پیچھے لے کے گیا ہوں کہ ایک وقت یہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ نہیں بلکہ ہو چکا تھا، اور اب الحمدللہ میں ٹھیک ہے پوری دنیا میں اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ ہے، خالی پاکستان میں نہیں ہے. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی حالت جو ہے اس وقت غیر ہو چکی ہے. امریکہ جیسا ملک جو ہے وہاں کے عوام چیخ رہے ہیں. تو بات یہ مہنگائی تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بات بتاؤں، آپ اور میں اس وقت میں بتاؤں کہ آپ بھی جو ہے ماشاءاللہ بڑی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، ہم بھی کسی موٹر سائیکل گاڑی پہ ہم چل رہے ہیں. الحمدللہ 2 ٹائم کی روٹی جو ہے ہمیں میسر ہے، ہلکا پھلکا علاج معالجہ وہ بھی میسر ہے، بلکہ سندھ میں تو مفت میں فری میں بہترین قسم کا آپ کو علاج معالجہ اور تعلیم میسر ہے.
تو میں آپ کو ہمارے مسعود صاحب یہ بات بتاؤں، حقیقت والی بات یہ ہے کہ آپ فیکٹس اور فگر پہ نظر رکھنے والے ہیں. تو جہاں پہ میں نے آپ کو اس لیے ڈیٹ یاد کروائی 10 اپریل 2022، وہاں کی فائنینشیل پاکستان کی پوزیشن اور یہ بجٹ 12 تاریخ کو شام 6 بجے لے ہوگا، پلیز تھوڑا سا موازنہ کر لیجئے گا. اگر ہم بھاگ نہیں رہے، رینگ رہے ہیں، تو آپ اپریشیٹ کیجئے گا کہ آج پاکستان کو پاکستان کی حیثیت کے حساب سے بھی دنیا میں پاکستان کھڑا ہو چکا ہے. جہاں بھی سمجھیں تو لوگ اس کو ایز اے ثالث، ایز اے ایٹامک طاقت، مسلم امہ کا لیڈر اس کے طور پہ بھی مانتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ہے کہ آج تو اگر ہم سے کو پرانے قرضے مانگتے ہیں تو 2 ہمارے بھائی ہم کو زبردستی وہ بھی دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. IMF جو روزانہ ایڑیاں رگڑنی پڑتی تھیں وہ بھی جو ہے فوراً ایک میٹنگ کے اندر طے ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پر امید رہنا چاہیے. اور اگلی بات میں آپ کو خوشخبری دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ وقت ہے لکھے پڑھے نوجوان لوگوں کا. اور آپ کے پاکستان میں جو ہے میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری صاحب کا بیٹا، شہید بی بی کا بیٹا، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نواسہ، اس کی صورت میں جو کہ ایک نوجوان عزم لیے ہوئے جرأت کا پہاڑ، وہ جرأت کا پہاڑ، اور جس کی اہلیت صلاحیت کو اس ملک نے تسلیم کیا. کیونکہ مئی 25 کے سانے کے بعد جب پاکستان کا بریف ہولڈ کرنا تھا تو پورے پاکستان نے جو ٹیم بنائی، ان کے وزیر خارجہ کو چھوڑ کر بلاول بھٹو صاحب کو ریکویسٹ کی گئی کہ پاکستان کا بریف جو ہے آپ چل کے ووٹیں. ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپوٹیشن امیج یہ تھا کہ انہوں نے اس کو لیڈ کیا. پھر اس کی جرأت کی بات میں بتاؤں کہ اس نے انڈیا میں پہنچ کر جہاں منع کیا گیا، آپ لوگوں نے بھی کہا کہ کسی کو وہاں نہیں جانا، اس نے کہا میں جاؤں گا. وہاں پہ جا کر آپ کے میڈیا کو وہاں پہ جو اس نے انٹرویو دیا، جس طریقے سے مودی کو للکارا، وہ نیکسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر جب بھی ہوگا، کب بھی ہوگا، وہ بلاول بھٹو زرداری ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنی ماں، اپنے نانا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مسلم امہ کا وہ لیڈر ہے. اور انشاءاللہ تعالی مسلم امہ کو وہ متحد کرے گا. اس پاکستان کو جو ایٹمی طاقت ہے اس کو مزید مضبوط کرے گا، اور آپ کی ہماری معیشت جو ہے انشاءاللہ تعالی رنگ لائے گی، اور آپ ہمارے عوام جو ہیں خوشحال ہوں گے. بہت شکریہ شہادت حسین صاحب، آپ سے گفتگو کا بڑا لطف آیا. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی ملاقات رہے گی. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. شکریہ.